औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनसा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनसा मलिक नॉवेल्स। नॉवल इश्क की मिजाजी से इश्क की किस्त स्टार्ट है और आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 12। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर किस्त पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम लाला। वो अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली ही थी कि फ़ोन पर लाला कॉलिंग जगमगाता देखकर वो बिना एक भी लम्हा ज़ाया किए फ़ोन यस किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो वाहिद ऐसी शख्सियत थी बड़ी हवेली की जिसके लिए अलीम फैज़ आलम के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट बिखरती थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो भी मोहब्बत और अकीदत भरे अंदाज में बोली। जब तक खानपुर वाले ठीक है मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? उसका अंदाज और लहजा एकदम ही बदला था। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हुई थी। गो की आवाज़ आहिस्ता थी मगर लहजा इंतहाई नफरत भरा था जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे जो कहा था वो किया? अब वो उसे संजीदगी से सवाल कर रहा था। नहीं, वो उसने बताया। तो गोया पहली ही मुलाकात रूबरू लिखी है हमारी। वो मुस्कुराया था। अजीब पुर इसरार सी मुस्कुराहट थी उसकी। क्या वो खानपुर आई है? कुछ सोचते हुए उसने पूछा मगर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। अलीम के पुकारने पर वो होश में आई। जी। कुछ पूछा है? उसका अंदाज सवालिया था। नहीं। अपने ख्यालों में गुम उसका सवाल जाने माही ने सुना भी था या नहीं लेकिन फौरन ही बोली। लाला। उसने कुछ कहना चाहा मगर जानती थी उसकी बात पर उसके लाला का रिएक्शन बहुत सख्त लगा। लाला। वो बहुत मासूम है, उसने जैसे इल्तिजा की थी और उसकी बात पर दूसरी जानिब मौजूद अलीम ने गुस्से से मुठियां भींची थी। यानी अब उसकी लाडली माही भी खानपुर वालों की तरफदारी करने लगी थी। अगर तो तुम में इंसानियत जाग गई है तो कुछ देर और उसे सुला दो, और अगर रिश्तेदारी याद आ गई है तो मत भूलो कि वो हमारे बाबा के कातिल हैं। उसने गुस्सा दबाने के लिए एक गहरा सांस खारिज किया और जब बोला तो माही को लगा गोया उसके लहजे से खानपुर वालों के लिए नफरत के अंगारे बरस रहे हों। बाबा का बदला ज़मीन या ज़रफ़शां तासु से क्यों नहीं? वो मासूम ही क्यों लाला? उसने एक बार फिर से सवाल किया। वो ये समझने से कासिर थी कि जब कातिल आफ़ताब अफंदी को माना जाता है तो बदला सुल्तान अफंदी की औलाद से क्यों? क्योंकि मैं सुल्तान अफंदी को तड़पते देखना चाहता हूँ। वो हाकिम बना फिरता है ना? फैसला उसी ने करना था। अपने भाई को उसी ने बचाया। अब बस और कोई सवाल नहीं। अब तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, यहाँ मैं संभालूंगा। वो इसकी बात का जवाब देकर उसे तनबीह करते बोला। आप उसे देखेंगे तो आपको उससे इश्क हो जाएगा लाला। वो हैरान हुआ था उसकी बात पर। वो उसे क्या कह रहा था और माही उसे इश्क करवाने पर तुली है। उसे तो यही लगा था। हाँ हाँ। अच्छा चलो फिर देखते हैं क्या चीज़ है शबनम सुल्तान अफंदी। बाय। वो मसनूई सा कहकर लगाते बोला, वरना एक पल को तो उसका दिल भी एक अजब तर्ज पर धड़का था और फिर बिना उसकी सुने कॉल काट चुका था क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर अब माही ने और उन अनदेखी लड़की की तरफदारी की तो वो भी अपने मकसद से डगमगा जाएगा जो वो किसी सूरत नहीं चाहता था। 18 साल से दिल में लगी उस आग में अब वो खानपुर वालों को जलता देखना चाहता था मगर कुदरत उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी इस सब से बेखबर वो अपनी प्लानिंग में लगा था। क्या तुम जानती हो कि आज तुम पूरे 3 माह बाद मुझसे मिली हो? हैदर का अंदाज शिकवा करने जैसा था। बाबा और मोरे की एक साथ मौत ने सबको तोड़ दिया है। अपने प्यारे बाबा और माँ के जिक्र पर उसकी आंखें नम आवाज रोन दी थी। क्या तुमने शादी की बात कर ली है? हैदर की बात पर उसने हैरान कुन नजरों से उसे देखा। क्या वो जानता नहीं कि वो अभी अपने बाबा और मोरे दोनों को खो चुकी है? हवेली ने अपने दोनों सरपरस्तों को खोया है हैदर, ये कोई छोटी बात नहीं। अब उसका अंदाज कदरे सख्त था। उसे हैदर का शादी के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा था। तो क्या मरने वालों के साथ मर जाना चाहिए? वो बेइज्जती की इंतहा करते बोला। नहीं, मरा नहीं जाता मगर चंद दिन शोक मनाने का हक तो होता है। वो भी उसी के अंदाज में बोली। अगर तुमने अगले हफ्ते तक अपने भाई से बात नहीं की तो मैं अफशां को हाँ कह दूंगा। आयशा की बात अनसुनी करता वो उसके सर पर एक और धमाका कर चुका था। वो जानती थी कि अफशां भी उसे पसंद करती है और अगर एक बार हैदर ने उसे हाँ कह दी तो उसका कोई भरोसा नहीं, अगले ही पल वो निकाह के लिए राजी हो जाए। आपके लिए ये इतना आसान है? उसने गहरे सदमे से पूछा। नहीं, लेकिन तुम भी तो बात नहीं कर रही। अब वो कदरे बात को संभाल चुका था। हम्म
ٹھیک ہے، میں صحیح وقت دیکھ کر لالا سے بات کروں گی، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی۔ اب اسے سلطان افندی سے اپنی شادی کی بات کرنا تھی، کسی لڑکی کی خود اپنی شادی کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں ان کے خاندان میں شاید کسی نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا، لیکن اپنی محبت پانے کے لیے اسے یہ کرنا تھا، پھر بھلے نتیجہ جو بھی نکلے۔ ٹھیک ہے، پھر جب تم بات کر لو تب ہی ہماری اگلی ملاقات بھی ہوگی۔ حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑے اور ساتھ ہی فیصلہ سنایا۔ لیکن لیکن کچھ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور ہاں، یاد رکھنا انکار کی صورت میں بھی تمہیں صرف میرا ہی ہونا ہے، سمجھی؟ وہ اسے بھی بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جس پر وہ سر بھی نہ ہلا پائی۔ نہ جانے اب اس کی قسمت کیا کروانے والی تھی اس سے۔ وہ چند پل اسے یوں ہی پکڑے کھڑا رہا، پھر بنا اس کی جانب دیکھے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اب بھی تک اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ اپنے لالا کے خلاف جا پائے گی؟ کیا وہ خاندان کے رواج سے انحراف کر پائے گی؟ یا اس کی قسمت میں محبت کا ملن لکھا تھا، یا پھر اسے ہجر کاٹنا تھا، وہ بھی سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے تک؟ کیا بات ہے، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آج پھر 2 سال پہلے والی وانیہ سے مل رہی ہوں؟ رہا اسے کب سے خاموشی سے ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھا دیکھ بولی۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وانیہ نے بنا کسی جذبے کے احساسات و تاثرات سے آری لہجے میں کہا۔ تو تم خوش نہیں ہو؟ تم بھی کبھی یہی چاہتی تھی نا؟ امراہ نے اسے یاد دلایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، وانیہ نے اس کی اصلاح کی۔ پیار سے محبت تک کا راستہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، قدرے آسان بھی ہوتا ہے۔ امراہ شاید اسے اپنے نظریے سے سمجھا رہی تھی۔ مگر میں ایک گنہگار کی محبت نہیں بننا چاہتی۔ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، جبکہ امراہ کی نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر ہی تھی، جہاں اب کچھ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے، گویا اسے یہ بات کہتے ہوئے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے مطابق وہ گناہ گار نہیں، تمہیں اس کی طرف کی بات مکمل سن لینی چاہیے تھی۔ اس کی بات اور اس کے چہرے کی تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر امراہ نے اسے مشورہ دیا۔ کوئی گنہگار نہیں مانتا کہ وہ گنہگار ہے، سب کو لگتا ہے کہ وہ صحیح اور دوسرے غلط ہیں۔ وہ اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی، شاید اپنے اندر کی تکلیف کو اندر ہی دبانا چاہتی تھی۔ لیکن ہر کسی کو صفائی دینے کا موقع تو دینا چاہیے نا۔ امراہ اپنی دوست کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ملی تھی اس سے، وانیہ نے گویا اسے چونکا دینے والی خبر دی تھی، مگر امراہ کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ جانتی ہوں، ہاں، لیکن امراہ کی بات پر وانیہ ضرور چونک گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری حالت دیکھ کر معلوم ہو گیا تھا، پہلے بھی جب تم مجھ سے ملی تھی تو تم ایسے ہی خاموش تھی۔ امراہ نے گویا اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا، تو وہ امراہ کی اس قدر باریک بینی سے اسے آبزرو کرنے پر دھیرے سے مسکرائی، اور پھر اسے اپنی اور اسیل کے درمیان ہوئی ساری گفتگو من سنا دی۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اور اس کا کزن ایک جیسے دکھتے ہیں؟ امراہ نے پوچھا تو اس نے فقط ہاں میں سر ہلایا۔ کیا وہ لڑکا اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے؟ اس کے سر ہلانے پر امراہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، دونوں گاؤں والے جانتے ہیں اس کی عادات کو، اور چونکہ اسیل بھی اس کا دوست ہے تو سب اسے بھی پسند نہیں کرتے۔ اب کی بار اس نے قدرے تفصیلی جواب دیا تھا۔ تمہیں اسیل کی بات پر یقین کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ امراہ کو اس کی باتوں سے جو سمجھ آیا تھا اس کے مطابق اسے اسیل کی باتیں سچ ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ بنا امراہ کی بات کا جواب دیے وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ کیا وہی تمہاری پہلی محبت ہے؟ امراہ کے سوال پر اس کے باہر کی جانب بڑھتے قدم رک گئے، اور اگلے ہی پل اس کی وہ ساری راتیں ایک ساتھ یاد آئیں جب اس نے رات کے آخری پہر اٹھ کر خدا سے اس کی محبت مانگی تھی۔ محبت پہلی یا آخری نہیں ہوتی، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ یعنی اب بھی تم اسے تہجد میں مانگتی ہو؟ اب کی بار امراہ اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا، اور یہ سچ بھی تھا کہ وہ اب اسے تہجد میں مانگنا چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہ اسے بھول جانا چاہتی تھی، مگر بھولنا آسان تھوڑے ہی نہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ امراہ نے بنا حیران ہوئے سوال کیا تھا۔ میں کسی نامحرم کو اپنی دعاؤں میں مانگ کر گناہ نہیں کمانا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز زون گئی تھی۔ تو کیا جب تم اسے سوچتی ہو وہ گناہ نہیں؟ امراہ شاید آج اس کا ہر شک، اس کے ہر سوال کا جواب خود اسی سے لینا چاہتی تھی، تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ میں نہیں جانتی کہ میں اسے دعا میں نہ مانگ کر تکبر کر رہی ہوں یا اسے سوچ کر گناہ کما رہی ہوں، مگر میں اسے سوچنا نہیں چھوڑ پا رہی۔ اس کا خیال میرے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں۔
وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی امراح کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے رخسار کو بھگو چکے تھے۔ امراح نے اسے چپ نہیں کروایا تھا، وہ اسے رو لینے دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر کی تکلیف چاہے آنسو بن کر ہی مگر باہر نکلے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس نے مدھم سی آواز میں کہا تو وانیا کو لگا گویا کسی نے اس کے کانوں میں رس گھول دیا ہو۔ اب وہ اور بھی مضبوطی سے امراح کے گلے لگی تو اس نے بھی دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی باہوں کا گھیرا وانیا کے گرد مضبوط کیا اور دل ہی دل میں دعا گو بھی تھی کہ اللہ پاک اس کی دوست کی مشکلیں آسان کرے اور اسے اس کی محبت سونپ دے۔ رات کا تیسرا پہر تھا، اسی لیے تمام گلیاں سنسان تھیں۔ وہ اپنے منہ پر مخصوص انداز میں رومال باندھے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے دو اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز سنسان گلیوں میں صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ خان پور ہے، یہاں کے لوگ رس بجتے ہی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ گاؤں کے ارد گرد کا سارا جنگل تھا اور وہاں سے جنگلی جانور رات کے پہر کبھی کبھار گاؤں کا رخ بھی کر لیتے۔ وہ پرسکون سا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنے پیچھے آنے والے لڑکوں کو وہیں رکنے کا کہا اور خود کچھ آگے جا کر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ خان حویلی رات کے اس پہر بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ روشنیوں کا ایک سیلاب سا حویلی کے لان میں گویا اترا ہوا تھا۔ یہ بات تو نہیں کہ بلکہ پورا ویرپور بھی جانتا تھا کہ خان حویلی میں آج تک کبھی رات میں بھی رات کا سما نہیں لگا، یعنی رات میں وہاں سب بسنوئی روشنیاں جلائی جاتی جس سے نہ صرف حویلی بلکہ آس پاس کا بھی کچھ علاقہ روشن رہتا۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر کو حویلی کو رات میں اتنا روشن کرنے کی کیا وجہ تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے حویلی کی سامنے کی دیوار پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ اپنی طرز کی واحد حویلی عمارت تھی اور اس کا پانی شاید ہی اس نے آج تک دیکھا تھا۔ ویسے تو ان کی حویلی بھی کچھ کم نہ تھی، مگر آج اس نے دل سے اعتراف کیا تھا کہ خان حویلی ان کی حویلی سے کئی گنا بہتر تھی۔ صرف عمارت، اس میں رہنے والے کسی طور درندوں سے کم نہیں۔ اپنی سابقہ سوچ پر اس نے نفرت سے سوچا اور پھر حویلی کے اندر جانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ حویلی کی دیواروں کو ہر طرف سے خاردار تاروں سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کی دیوار پر ڈالی، پھر پچھلی دیوار کی جانب آ گیا، مگر یہاں سے بھی اسے اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مڑا ہی تھا کہ ایک پل کے لیے ٹھٹ کر اور پیچھے دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ ایک جگہ سے تاریں کٹی ہوئی ہیں، یعنی وہاں سے وہ اندر جا سکتا ہے۔ وہ بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے دیوار پھلانگ چکا تھا، یہ حویلی کی پچھلی سائڈ بھی۔ اس نے وہاں لگی لائٹس کی روشنی میں ایک نظر حویلی کو دیکھا۔ ایک چیز جس نے اسے چونکا دیا تھا وہ تھی وہاں کے ایک کمرے کی لائٹس۔ سبھی کمروں کی لائٹس بند تھیں، مگر ایک کمرے کی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ اس کمرے کا مکین شاید جاگ رہا ہو۔ اسی لیے وہ فوراً سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ دیر اس نے وہاں سے کسی ری ایکشن کا انتظار کیا، مگر جب سکوت ہی چھایا رہا تو اس نے اسی کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب وہ کمرے کی بلکنی میں جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگا۔ اگلے ہی پل رومال کے نیچے سے اس کے لب مسکرائے۔ 2 منٹ کی مشقت کے بعد وہ کمرے کی بلکنی میں موجود تھا، لیکن وہاں کا گلاس ڈور دیکھ اسے وہاں آنا بیکار ہی لگا۔ وہ کوئی پروفیشنل چور یا ڈاکو تو تھا نہیں کہ اس نے 2000 کہ اسے دروازوں کے لاک توڑنا آتے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی قسمت آزمانے کو جیب سے کی چین نکال کر اسے ایک تار کی صورت دیتا اب لاک میں گھمانے لگا۔ ہلکی سی ٹک کی آواز پر لاک کھل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود نرس کی بھی اس ہلکی سی آواز پر تمام حصے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ کمفرٹ میں دبکی یہ سوچ کر ہی خوف سے کپ کپانے لگی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چیخ کر کسی کو آواز لگا کر متوجہ کر سکے۔ وہ اپنی جانب سے سوئی ہوئی بنی رہی، لیکن وہ کمفرٹ میں ہلتے وجود کو ایک پل میں اندازہ لگا گیا کہ وہاں موجود نبض یقیناً جاگ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے گلاس ڈور کے کھلے ہونے کی یقین دہانی کی، کیونکہ اگر تو وہاں سائن یا زرگام ہوتے تو یقیناً اس کے بھاگنے میں ہی عافیت تھی، لیکن ایک طرح سے وہ پرسکون تھا کہ اگر کوئی مرد وہاں موجود ہوتا تو یقیناً اب تک اس کی دھلائی ہو چکی ہوتی۔ کسی صنف نازک کی موجودگی پر اس کے لب ایک بار پھر سے مسکرائے۔
اب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کنگ سائز بیڈ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جو کمفرٹر کو مٹھیوں میں دبائے کسی کی اپنے پاس موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، سختی سے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں کمفرٹر اس کے منہ سے اتار کر اپنے مضبوط ہاتھ کو اس کے منہ پر جما کر اس کی چیخ و پکار کو محدود کیا تھا، مگر یہاں وہ خود فریز ہو چکا تھا۔ بڑی بڑی گہری سرمئی آنکھیں اور ان میں موجود خوف انہیں اور بھی پرکشش بنا رہا تھا۔ وہ ایک پل میں ان سرمئی آنکھوں میں ڈوبا۔ اس نے دونوں ہاتھ اور گردن کو دائیں بائیں ہلا کر مقابل کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ناکام رہی۔ اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دوں گا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے پینٹ کے پیچھے لگی گن نکالتا اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کر گیا۔ گن دیکھ کر وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مقابل کے لب بھرپور انداز میں مسکرائے تھے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل انسا ملک ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔